बाबा जी मेरा क्वेश्चन तो नहीं है ऐसा कोई खास, बट आई वांट कि हम डेस्टिनी के ऊपर एक सॉर्टेड मैनर में बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक यही आके इशू बनता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये टॉपिक। चाहती हूँ कि आप इस पे एक बार फिर से हमें रिवीजन करवा दें। ठीक है। असल में बेटे, डेस्टिनी या नसीब या भाग या मुकद्दर, जिसको हम अपनी मुख्तलिफ लैंग्वेज में यूज करते हैं, इसका जो मीनिंग हम लेते हैं ना, वो मीनिंग अगर हम चेंज कर लें तो यकीनन हमें डेस्टिनी की, तकदीर की समझ आ जाएगी। हमारे यहाँ जो मीनिंग लिया जाता है वो मीनिंग ये है, जो हम समझते हैं या हमारे देश में जो इंटरप्रिटेशन की जाती है तकदीर की, कि जी सब कुछ इंसान के जन्म लेने से पहले सारा कुछ लिखा हुआ है और अब इंसान उस लिखे हुए का पाबंद है, बाउंड है। जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ उसके साथ होकर रहना है। इंसान उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। ये है हमारी इंटरप्रिटेशन, जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब जो एक्चुअल इसकी इंटरप्रिटेशन है ना, अगर हम उस एक्चुअल इंटरप्रिटेशन को समझ लेंगे ना, तो यकीनन हमें डेस्टिनी को अंडरस्टैंड करने में या समझने में आसानी हो जाएगी। एक्चुअल डेस्टिनी या मुकद्दर जो है, ये किसी लिखी हुई चीज के ऊपर, आपके ऊपर बाउंडनेस या इम्पोजिंग का नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इम्पोज की गई चीजों को रब डेस्टिनी कहे। डेस्टिनी या नसीब या मुकद्दर जो है, ये रब के नॉलेज का नाम है, रब के इल्म का नाम है। अब रब का नॉलेज और हमारा नॉलेज, इसमें जो अंतर है ना, जो डिफरेंस है, हमें वो पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे नॉलेज में और रब के नॉलेज में फर्क क्या है। हमारा नॉलेज जो है ना, ये दो चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमारा नॉलेज होता है, एक तो ये वक्त के साथ जुड़ा हुआ है, कि हमारा नॉलेज जो है ना, वक्त के साथ साथ बढ़ता या घटता है। हमें जो अवेयरनेस होती है, जो जानकारी होती है, वो वक्त के अंदर आती है ना, वक्त से रिलेटेड होती है ना। हम जब कोई चीज सीख रहे होते हैं तो साथ साथ वक्त चल रहा होता है तो सीख रहे होते हैं ना। हम वक्त से बाहर नहीं निकल सकते नॉलेज की प्राप्ति के लिए। हम बाउंडेड हैं नॉलेज की प्राप्ति के लिए टाइम के साथ, और टाइम हमेशा आगे को जैसे गुजरता है, ऐसे ही हमारा नॉलेज जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा होता है ना, तो हमारा नॉलेज भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में होता है। हमारा नॉलेज स्टिल नहीं होता, मुस्तकिल नहीं होता, रुकता नहीं किसी जगह पे। उसके साथ साथ दुनिया के जो सर्कमस्टांसेस, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्सपीरियंसेस में जो चेंज होती रहती है, हमारा नॉलेज उसके साथ साथ चेंज होता चला जाता है। हमारे थॉट भी उसके साथ साथ चेंज होते चले जाते हैं। हमारे बिलीफ सिस्टम भी उसके साथ साथ चेंज होता चला जाता है। दूसरी चीज ये है कि हमारा नॉलेज खुद से नहीं होता, अपनी मर्जी से नहीं होता। हम अपने नॉलेज के मालिक नहीं हैं। हम अपना नॉलेज खुद से क्रिएट नहीं करते, अपने बस में नहीं है, हमारा पकड़ा हुआ नहीं है। हमारे पास जो नॉलेज है ये गिफ्टेड है, कहीं से आता है। हमें कोई देता है नॉलेज, कोई अता करता है नॉलेज, कोई बख्शता है नॉलेज। हमारा जाती नहीं है, पर्सनल नहीं है, खुद का नहीं है। अब रब की तरफ जब हम जाते हैं तो रब के साथ ये दोनों चीजें जो है ना, ये इंसान के
علم کے حساب سے الٹ ہیں۔ رب کا نالج جب سے رب ہے تب سے اس کے ساتھ ہے۔ یہ ہیومینٹی کا نالج نہیں ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا آ رہا ہے۔ جیسے ہم پہلے جب آسمانوں سے آئے تو ہم جنگلوں میں رہتے تھے، ہمیں گھر بنانے کا نالج نہیں تھا، ہم نے غاروں میں رہنا شروع کیا، پھر ہم نے اگنی کو جلانا شروع کیا، ٹھیک ہے نا، پھر ہم نے بہت ساری ٹرانسپورٹیشن اور اس ٹائپ کی سویدھاؤں کو کریٹ کرنا شروع کیا، بعد میں ہم نے پتہ نہیں کتنی کروڑوں قسم کی مشینیں بنائیں۔ تو یہ نالج وقت کے ساتھ ساتھ انکریز ہوا۔ رب کا نالج اس طرح سے انکریز نہیں ہوتا ٹائم کے ساتھ کہ اب کا رب جو ہے نا وہ بڑا سیانا ہے اور آج سے 200 سال پہلے رب کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، اور آج سے 600 سال پہلے رب بڑا انوسنٹ تھا، بڑا معصوم تھا، اور آج سے 1,00,000 سال پہلے تو رب کو تو پتہ ہی نہیں تھا چیزوں کا۔ ایسے نہیں، یہ انسان ہے جو گرو کرتا ہے، رب گرو نہیں کر رہا۔ رب کا نالج ڈے 1 سے ہی ایسا ہے جیسا آج ہے، اور رب کے نالج میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نالج میں اضافہ ہو سکتا ہے، ہمارے نالج میں چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں، رب کے نالج میں آپ کچھ ایڈ نہیں کر سکتے۔ کیوں ایڈ نہیں کر سکتے؟ کہ رب کا نالج الٹیمیٹ ہے، ڈیوائن ہے، انفینائٹ ہے۔ رب کا نالج پرفیکٹ ہے، تو جو پرفیکٹ ہو، انفینائٹ ہو، جو اینڈ لیس ہو، اس کو آپ کسی بھی طریقے سے انکریز نہیں کر سکتے، اس کے اندر کوئی چیز ڈال نہیں سکتے۔ دوسرا، رب کا نالج کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، کہیں سے آتا نہیں ہے رب کے پاس نالج، دنیا اسے سکھاتی نہیں ہے، یا ایونٹس کو دیکھ کے اسے اویئرنیس نہیں آتی کہ یار اچھا یہ تو ایسے ہوا، یہ تو ایسے ہونا تھا، یہ تو یوں ہوا، یہ تو اس طرح سے یہ ہو گیا، اس سے ایسے ہو گیا۔ یہ چیزیں رب کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک جیسا ہی ہے، اس کی اویئرنیس کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی کٹوتی ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی بڑھوتی ہو رہی ہے، اور یہ سارے کا سارا اس کا نالج اپنا ہے، پرسنل ہے، ذاتی ہے، پرفیکٹ ہے۔ عقل یہ بھی تو رب نے دی ہے، عقل میں آنے والی تھاٹ یہ بھی رب نے دی، عقل میں چلنے والی فیلنگ یہ بھی رب نے دی، عقل کے اندر ہونے والی سینسز یہ بھی رب نے دی۔ تو یہ تو سارا کچھ پھر رب کا ہے، رب کو تو پتا ہے۔ اب رب نے جب یہ انسان نہیں بنایا تھا، جب انسانوں کو کریٹ نہیں کرا تھا، تو کیا اس وقت میرے بارے میں، آپ کے بارے میں رب کو نہیں پتا تھا جب ہمیں ابھی بنایا ہی نہیں تھا؟ کیا رب کے نالج میں نہیں تھا یہ چیز؟ بعد میں رب کے نالج میں یہ چیزیں آئیں؟ ایسا نہیں، رب جب سے ہے، رب کا نالج بھی تب سے ہے۔ رب نے جب ایک انسان پہلا جب کریٹ کرا تو جتنے یہ لاسٹ تک انسان آنے ہیں، ان سارے انسانوں کے ڈے آف ججمنٹ، آفٹر ڈے آف ججمنٹ، سورگ اور نرک میں جو ابھی کروڑوں سال آگے جل کے جو کچھ اس وقت کے اندر اندر ہونا ہے، رب نوز ایچ اینڈ ایوری۔ اب جو وہ پہلے سے چیزیں جانتا ہے یا جن چیزوں کا اسے پہلے سے پتا ہے، وہ اپنے اس پتے کو، اپنے اس نالج کو اس نے ایک جگہ پہ لکھ رکھا ہے۔ اب یہ لکھ رکھا ہے نا، جو یہ رب نے اپنے لیے نہیں لکھا کہ رب نو کسی کوئی ریکارڈ دی ضرورت ہے، یا رب دا کوئی ریکارڈ گم ہو سکتا ہے، یا رب کو کوئی لکھے ہوئے کی ضرورت ہے کہ وہاں سے وہ پڑھ کے دیکھے گا کہ ہاں جی اگے کی کرنا ہے، اگے کی ہوا ہے، یا پیچھے جڑیاں چیزاں 1000 سال پہلے ہوئیاں نے وہ کی ہوئیاں نے، اودے وچ کی چیز کس طرح ہوئی ہے۔ رب کا بیک، رب کا پریزنٹ، رب کا فیوچر، وہ ہمیشہ سے ایک جیسا ہے، ایک جیسا ہی رہتا ہے، ایک جیسا ہی رہے گا۔ جو تقدیر ہے یا جو ڈیسٹنی ہے،
डेस्टिनी उस चीज को कहा जाएगा या कहा जाना चाहिए जो इंसान के बस में ना हो, जो इंसान के हाथ में ना हो, जो इंसान के पावर ऑफ चॉइस में ना हो। इंसान की क्रिएशन ये इंसान के बस में नहीं। हमारे पैदा करने का इरादा जो रब ने किया है वो हमारे बस में नहीं है, हमसे पूछ के नहीं। तो जो उसका इरादा है ना, जो उसकी थिंकिंग और प्लानिंग है ना, ये है डेस्टिनी, ये है मुकद्दर, ये है भाग, ये है नसीब, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं। हमें कब पैदा करना है ये हमारे बस में नहीं, ये डेस्टिनी है। हमें किसके हां पैदा करना है, कौन हमारा माता पिता होएगा, हमारे बस में नहीं है, ये हमारी डेस्टिनी है। हमारे साथ किस किस को बहन भाई बना के भेजना है ये हमारे बस में नहीं है, ये डेस्टिनी है। हमने कब मरना है ये हमारे बस में नहीं है, ये डेस्टिनी है। आपको किसी अमीर फैमिली में पैदा करना है या गरीब फैमिली में पैदा करना है, ये आपका मुकद्दर, ये आपका नसीब, ये आपकी तकदीर है, क्योंकि ये रब का फैसला। रब के फैसले वो हैं कि जिसमें हमारा पावर ऑफ चॉइस है ही नहीं। जिन जिन चीजों का मैंने जिक्र किया है ये चीजें और इसके अलावा करोड़ हाँ चीजें जो हैं, ये सारी की सारी डेस्टिनी है, ये सब का सब मुकद्दर है, ये भाग हैं जो हमारे बस में नहीं। लेकिन हमें जैसा उसने बनाना था ये उसको पता था, बनाने से पहले भी पता था कि मैं इसको ऐसा बनाऊंगा, इसके डीएनए में मैं ये चीजें रखूंगा। ये जो उसने फैसले किए हैं ना हमारे उस बीज बनने से भी पहले, ये सारे के सारे फैसले, ये सारी की सारी चीजें, ये भाग है, ये मुकद्दर है, ये नसीब है, ये डेस्टिनी है। जब हम आते हैं ना मां के पेट में, तो मां के पेट में ना कुछ फैसले रब मां के पेट में ही कर देता है, मगर उन फैसलों को रब बनाता तकदीर के तौर पे है, मगर वो जो तकदीर बनाता है उसमें चेंज करने की अथॉरिटी उसके पास है। वो अपने लिखे का पाबंद नहीं है, वो लिख के बाउंड नहीं होता, हमें बाउंड करता है। हम बाउंड जरूर होते हैं मगर खुदा बाउंड नहीं होता। जिस वक्त हम मां के पेट में होते हैं पूरी जिंदगी हमने जितना रिज़्क हासिल करना है ना ये रब ने लिख रखा। टोटल रिज़्क एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेकर टिल द टाइम ऑफ डेथ तक जितना रिज़्क हमने इस्तेमाल करना है या हमारे यूज में आएगा या जिसकी ऑनरशिप हमें मिलेगी, जिनसे हम सुविधा लेंगे, फायदा लेंगे, ये सारे का सारा रिज़्क रब के यहां नोटेड है, रब के यहां लिखा हुआ है। अब दूसरी चीज, हमारा टाइम ऑफ डेथ रब ने लिखा हुआ है कि हमने कब मरना, कब हमारी डेथ होएगी, हमारी जिंदगी कब खत्म होएगी, कहां पे होएगी, किस तरीके से होएगी, ये चीजें रब के नॉलेज में होती हैं, मगर इस पे रब ने तकदीर नहीं बनाई कि वो ये भी लिख दे। अब जो टोटल रिस्क है ये रब ने नोट कर दिया कि जी इतना है, वो रिस्क इंसान लेगा किस तरीके से, इसको पहुंचना कैसे है, इस पे बंदे को पावर ऑफ चॉइस दे दिया, बंदे को छोड़ दिया कि तू है रिस्क लेना कि नहीं, बंदे को फ्री हैंड दे दिया, बंदे को पावर ऑफ चॉइस दे दिया। अब ये जो पावर ऑफ चॉइस दिया, ये पावर ऑफ चॉइस इंसान यूज कैसे करेगा, उस पावर ऑफ चॉइस को किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, ये रब को पहले से ही पता है, हमने करना किस तरह से है रब जानता है। अब बंदे के साथ जुड़ गई दो चीजें, एक तकदीर
اور دوسری تدبیر جو انسان کے پاور آف چوائس کا حصہ ہوئے گی، پاور آف چوائس کے اندر ہوئے گی، جو شکتیاں رب نے اس کو دیں ادھار کے طور پہ اور اسے کہا کہ جاؤ اس کو استعمال کر، یہ میں نے تجھے دیکھنے کی شکتی دے دی، یہ سننے کی شکتی دے دی، یہ بولنے کی شکتی دے دی، یہ چلنے کی شکتی دے دی، یہ شکتیاں میری ہیں، جا اس کو جا کے یوز کر۔ اب یوز ہم نے کیسے کرنی ہے وہ رب کو پہلے سے پتا ہے کہ یار یہ بندہ کہاں پہ اس کو یوز کرے۔ رب کا جو نالج، رب کی وزڈم، رب کا جو عقل ہے، اس نے اپنی عقل سے ہی آپ کے بارے میں اندازہ لگا لیا کہ اس نے کیسے کرنا ہے۔ رب کا وہ اندازہ جو ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے، اتنا اتھینٹسٹی کے ساتھ ہے کہ آپ رب کے لگائے ہوئے اندازے سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ انتریامی صرف خدا کی ذات ہے۔ انتریامی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی مرضی کے خلاف کسی کو کرنے ہی نہ دے، وہ اگر چاہے تو اس کو روک لے۔ اگر رب کہے نا کہ تو اس کو جوتا نہیں مارے گا تو اب وہ مارنے پہ بھی آئے گا تو مار نہیں پائے گا۔ اس کو انتریامی کہتے ہیں، جس کا نالج اتنا پرفیکٹ ہو۔ تو رب کا نالج اتنا پرفیکٹ ہے کہ ہم اس کے نالج کے اگینسٹ کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی چیز اس کے نالج کے اگینسٹ کر جائیں، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور جو چیز ہمارے دل میں اور دماغ میں اثر کرنی ہے اور جس چیز کو ہم نے دل اور دماغ سے ایکسپٹ کرنا ہے رب کو پتا ہے۔ تو رب نے ہم نے ساری زندگی جو پاور آف چوائس کو یوز کر کے کام کرنے ہیں نا، رب کو پہلے سے پتا ہے کہ اس بندے نے یہ کرنا ہے۔ رب نے اس پاور آف چوائس کو یا اس ویژنری سائٹ کو پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید انہیں لکھ کے سانو باؤنڈ کر دیتا ہے، باؤنڈ نہیں کیا، یہ تو اس کا نالج ہے۔ ہم نے ایک دفعہ ایک ایگزامپل ڈسکس کری تھی ایک ٹیچر والی، کہ اگر ایک ٹیچر ایک 8th کلاس کے بچوں کو سال بھر پڑھاتا رہتا ہے، اچانک اس کی امریکہ میں پوسٹنگ آ جاتی ہے، تو اس کا پرنسپل کہتا ہے کہ یار تم ایسا کرو، تمہاری تو کل فلائٹ ہے، تو تم مجھے نا اگلے ہفتے نا تیری کلاس کا ایگزام ہونا ہے، تو تم مجھے نا ایک رف سا اندازے کے ساتھ ایک رزلٹ بنا کے دے۔ کس کے ساتھ؟ اندازے کے ساتھ ایک رزلٹ بنا دو۔ ابھی کسی بچے نے پیپر نہیں دیا، ابھی کوئی بچہ ایگزام میں نہیں بیٹھے ہی نہیں ہے۔ وہ ٹیچر جو سال بھر اپنے بچوں کو پڑھاتا رہا ہے، اس ٹیچر سے پرنسپل اس کے ایکسپیرینس کی وجہ سے، اس کے نالج کی وجہ سے، اس کی اویئرنیس کی وجہ سے، اس کے جانکاری کی وجہ سے اسے کہہ رہا ہے کہ مجھے کلاس کا نا ایک رف رزلٹ بنا کے دے دو کہ کس کس بچے کا کیا کیا رزلٹ آئے گا، اور یہ بات کسی کو بتائیے گا مت، یہ ہمارے بیچ میں سیکرٹ رہے۔ اب وہ ٹیچر جانے سے پہلے لکھ دیتا ہے کہ جی سواتی کلاس میں فرسٹ آئے گی، پری کلاس میں سیکنڈ آئے گی، شیتل کلاس میں تھرڈ آئے گی، ٹھیک ہے، اور گلشن آنٹی کی کلاس میں 28ویں پوزیشن ہوئے گی، گوری کی یہ ہوئے گی، جیسمین کی یہ ہوئے گی، دھرما دیوی کی یہ ہوئے گی، مانوی کی یہ ہوئے گی۔ اگر وہ کلاس کے 40 بچوں کا رزلٹ بنا دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے اس کو، اب ہفتے کے بعد ایگزام ہوئے اور ایگزام کے بعد وہ دیکھے کہ یار جس کو اس ٹیچر نے فرسٹ کہا تھا کہ یہ بچہ ٹاپ کرے گا، یہ تو یار بالکل اسی بچے نے ٹاپ کیا ہے، اور جس کو اس نے لکھا تھا یہ سیکنڈ پوزیشن لے گا، اسی بچے کی سیکنڈ پوزیشن آئی ہے، اور جس کو اس نے لکھا تھا تھرڈ پوزیشن لے گا، اسی کی تھرڈ پوزیشن آئی ہے۔ تو چونکہ وہ ٹیچر جو سال بھر بچوں کو پڑھاتا رہا، وہ جانتا تھا بچوں کو، تو اس نے جیسا رزلٹ بنایا تقریباً ہو بہو وہ رزلٹ جو ہے نا وہ بعد میں ایگزام لینے والے نے بنایا۔ اب اگر کوئی بچہ ایگزام دینے سے پہلے ہی جس نے فیل ہونا ہے اور وہ ٹیچر اس کا فیل لکھ گیا ریڈ
انک کے ساتھ کہ یار یہ بچہ جو ہے نا یہ فیل ہوئے گا. اب وہ بچہ اگر فیل ہوتا ہے تو وہ بعد میں جا کر پرنسپل کے آگے اپلیکیشن دے کہ جناب مجھے وہ جو میرا ٹیچر تھا نا جو امریکہ چلے گیا ہے اس نے مجھے فیل کیا ہے. کہے گا کہ بھائی اس نے تجھے کیسے فیل کیا؟ کہ جناب وہ پہلے ہی لکھ گیا سی کہ اس نے فیل ہونا ہے. تو میں تے فیل ہونا ہی سی نا، انہیں پہلے ہی لکھ دیتا سی. اب پرنسپل ہنس پڑے گا کہ یار لکھ دینے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ تو فیل ہو جا. اس نے تو تیرے بارے میں اندازہ لگایا تھا کہ تو فیل ہوئے گا. اگر تو اچھے سے محنت کرتا، اچھے سے پیپر دیتا اور تو پاس ہو جاتا تو اس ٹیچر کو کوئی اعتراض تو نہیں تھا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس ٹیچر نے اگر ہفتہ پہلے رزلٹ بنا دیا ہے تو اس نے رزلٹ بنا کے کوئی کلاس کو باؤنڈ نہیں کر دیا اس چیز کے ساتھ. اگر وہ جس کو کلاس میں ٹاپ پوزیشن پہ لکھ گیا اچانک اگر اس کو کورونا ہو جاتا ہے اور وہ ایگزام ہی نہیں دے پاتا تو پرنسپل اس کو فون کر کے کہ تم تے کہندا سے فلانا بندہ ٹاپ کرے گا وہ تے کورونے سے چلے گیا. تو کہے گا جی میرا یہ کی قصور ہے، میں تے اپنا ایک اندازہ لایا سی. اب وہ اگر بیمار ہو گیا تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اب اس ٹیچر نے تو 100 ایکسکیوز اندازے کے ساتھ ساتھ بھی دے دینے ہیں نا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے. اگر وہ بیمار ہو گیا تھا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ پیپر دینے نہیں آیا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جس کو تو نے فیل لکھا ہے وہ پاس ہو گیا تو وہ تب بھی کچھ نہیں کہے گا کہ یار اگر اس نے اچھی محنت کر لی ہوئے گی، ساری رات پڑھ لیا ہوئے گا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ادروائز وہ نہیں، اگر اس نے پڑھنا ہوتا تو وہ فیل ہو جاتا. تو بندے کے بنائے ہوئے رزلٹ پہ اگر رزلٹ 100% بھی پورا آ جائے تو اس بیچارے نے کسی کی تقدیر نہیں لکھی، وہ مقدر نہیں اس نے لکھا، اس نے اپنا ایک اندازہ لکھا ہے. تو رب بھی ایسے ہی بندوں کے جو کام ہوتے ہیں ان کاموں کو وہ بائی ورچیو بائی ڈیفالٹ جس چیز سے آپ کریٹ ہوئے ہیں اس چیز کو سامنے رکھ کے آپ کو جانتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ اس نے لکھ رکھا ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ شاید اس نے ہمیں کوئی باؤنڈ کر دیا ہے، پکڑ لیا اور ہماری تقدیر بنا دی ہے، اس لیے ہمارا تو کوئی قصور نہیں. جیسے ہماری تقدیر رب نے لکھی ہوئی تھی ہمارے ساتھ وہ کچھ. جہاں آپ کا پاور آف چوائس سے ختم ہو جائے اس سے آگے تقدیر شروع ہو جاتی ہے. کیا شروع ہو جاتی ہے؟ تقدیر شروع ہو جاتی ہے. جب تک آپ کا پاور آف چوائس ہے اس حصے کو کیا کہا جائے گا؟ تدبیر کہا جائے گا. اگر ایک ڈرائیور اپنی گاڑی میں 50 بندوں کو بٹھا کے کسی ہلی ایریا میں جا رہا ہے اور کسی اونچے پہاڑ کے اوپر گاڑی کو لے جا رہا ہے، اب این اوپر ٹاپ پہ جا کے گاڑی کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، انجن فیل ہو جاتا ہے، گاڑی پیچھے کو ریورس آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چیز جہاں ڈرائیور کا بس ختم ہو جائے، ڈرائیور کے بس میں نہ رہے کہ اس بس کو یا ٹرک کو قابو کرے، جہاں اس کی اپنی شکتیاں جواب، اس سے آگے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقدیر ہے. اور اگر ڈرائیور جان بوجھ کے مستی کرتے ہوئے اوپر گاڑی کو جا کر کسی کھائی میں دے مارے، کسی درخت میں دے مارے یا کسی چیز میں ٹھوک دے، اس کو تقدیر نہیں کہا جائے گا، اس کو تدبیر کہا جائے گا، اس کو پاور آف چوائس کہا جائے گا. تو پاور آف چوائس کے اوپر رب بندے کی باز پرس کرتا ہے یا پوچھتا ہے. جو چیز تقدیر کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوئے گا اس پہ رب کبھی باز پرس نہیں کرے گا، کبھی پوچھے گا نہیں. رب کبھی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں ماں کے ہاں تو کیوں پیدا ہوا، فلاں تیرا پتا کیوں تھا، یہ چیز نہیں پوچھے گا. ڈے آف ججمنٹ پہ یہ سوال نہیں آپ سے ہوئے گا. فلاں تیری بہن کیوں تھی، یہ سوال نہیں ہوئے گا. فلاں تیرا بھائی کیوں تھا، یہ سوال نہیں ہوئے گا. فلاں تیرا بیٹا کیوں تھا، یہ سوال نہیں ہوئے گا. فلاں تیری بہن کیوں تھی، یہ کوسچن نہیں ہوئے گا. فلاں تیری پھپھی ماما چاچا تایا کیوں تھا، یہ سوال نہیں ہوئے گا. ایک کام تسی آپ کر دے جے، اپنا پتی تسی خود چوز کر دے جے، پتی اپنی پتنی خود چوز کر دے، اس چیز پہ رب ضرور آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ پتنی کہاں سے ڈھونڈی، کیسے ڈھونڈی. پتنیوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ پتی یہ لاڑا آپ نے کس طریقے سے ڈھونڈا. تو جہاں پاور آف چوائس آپ کے پاس ہوئے گا وہاں رب آپ سے پوچھے گا. باقی کسی رشتے پہ آپ سے نہیں پوچھے. باقی رشتے ڈیسٹنی ہیں. یہ جوڑوں والا فیصلہ یہ ڈیسٹنی نہیں ہے، یہ آپ کا پاور آف چوائس ہے.
بیٹے آپ کو کتنے ملنے ہیں، بیٹیاں آپ کو کتنی ملنی ہے، بہن بھائی آپ کے کتنے ہوئیں گے، پھوپھیاں آپ کی کتنی ہوئیں گی، مامے کتنے ہوئیں گے، جو آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ ساری کی ساری ڈیسٹنی ہے۔ جو آپ کر رہے ہیں اور آپ کے بس سے چیز اوپر نکل جائے وہ تقدیر ہے، جو آپ کے بس کے اندر رہ جائے وہ تدبیر ہے، اور جتنا کچھ آپ تدبیر سے کریں گے اس پہ رب آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ تدبیر کیوں کی، آپ نے یہ تدبیر ایسے کیوں نہ کی۔ رب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آج 8 مارچ کو میں نے شیتل کو 8,000 دینا ہے، یہ ہے تقدیر، یہ ہے رب کا فیصلہ کہ اس کو 8,000 ملنا ہے۔ اب شیتل کسی کا چرا کر گھر میں لائے یا محنت کر کے گھر میں لائے، جاب سے گھر میں لائے یا بزنس کر کے گھر میں لائے، کام کر کے گھر میں لائے، نوکری کر کے گھر میں لائے یا ڈاکہ ڈال کے لائے، یہ جو درمیان میں چوائس ہے نا، یہ چوائس شیتل کا ہے، اور جو ملنا ہے وہ تقدیر ہے۔ وہ تو 8 اس کو ملنا ہی مل گئی، وہ تو رب کا فیصلہ ہے، وہ تو اس تک آنا تھا، جانے کا راستہ اس نے کیا یوز کرا ہے اس کے اوپر اس سے پوچھا جائے گا۔ رب نے منزل متعین کر دی ہے کہ یہ ہے تیری منزل، اس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہم کیا یوز کرتے ہیں اس پہ رب ہم سے پوچھے گا، مگر رب کو پتا ہے کہ ہم نے راستہ کیا یوز کرنا ہے۔ ہم نے چوری کا راستہ یوز کرنا ہے، ہم نے جوا کھیل کے وہ راستہ چوز کرنا ہے، ہم نے سٹا بازی کر کے کرنا ہے، دارو بیچ کے کرنا ہے، یا کیسے کرنا ہے۔ اس چیز کے اوپر نالج رب کو ہے، یہ نہیں ہے کہ رب ساڈے ہلے ویکھے گا کہ پتہ نہیں یار ہن تو جا کے اتنے پاور آف چوائس کی یوز کرے گا۔ سانو کلن تو پہلے کیا رب اس چیز دے وچ اناویئر ہے، رب بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ جی 8 مارچ 2022 نو پتہ نہیں ہے کی کرن گے۔ اگر رب کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہم کیا کریں گے تو یہ زمین کے اوپر کلیش ہو جائے، دنیا ساری ٹکرا جائے، ایک ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ نا دبڑ دھوس ہو جائے۔ اگر رب کو یہ پتہ نہ ہو تو رب کو پتہ ہے، اور رب کے پتے کے اندر یہ سارے راستے جو ہم نے کرنے ہیں نا، جس جس بندے نے جدھر جدھر بیٹھ کے آج جو جو چیز کرنی ہے، یہ رب کو ایٹ دا ٹائم آف کریشن سے پہلے ہی پتا تھا۔ اس وقت 7.8 ارب انسان جو کچھ کر رہے ہیں، اور ٹھیک 1 منٹ کے بعد وہ جو کچھ کر رہے ہوئیں گے رب کو پتا ہے۔ جو آپ کا چوائس ہے، اگر آپ اس چوائس میں بے بس ہیں تو وہ آپ کی تقدیر ہے، اور اگر اس میں آپ کا بس شامل ہے تو وہ پھر آپ کی تدبیر ہے۔ تدبیر کے اوپر رب پوچھے گا، تقدیر کے اوپر رب نہیں پوچھے گا۔ جہاں جہاں آپ کا بس ہوئے گا وہ کام جو آپ کریں گے نا، ان چیزوں پہ رب آپ سے پوچھے گا، اور رب اس چیز کا حساب لے گا۔ ہم میں تقدیر کو اور تدبیر کو اگر الگ الگ کر لیں، الگ الگ کر لیں، اور تقدیر اور تدبیر دونوں کا مالک اگر رب کو مان لیں، رب کو جان لیں، تو یقیناً ہم ایک اچھے انسان کے طور پہ رب کے سامنے پرگٹ ہوئیں گے، ظاہر ہوئیں گے، پیش ہوئیں گے۔ اور اگر ہم تقدیر کا مالک اور تدبیر کا مالک خود کو جان لیں تو ہم غلطی پہ ہوئیں گے۔ ہم تقدیر کے فیصلے نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں تدبیر ہے، ہم صرف تدبیر کر سکتے ہیں، مگر جو جو بھی تدبیر ہم کریں گے وہ رب کو پتا ہے، رب سے چھپ کے نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے جو کتھائیں اب تک ڈیسٹنی سے ریلیٹڈ اس پلیٹ فارم پہ ڈسکس کری ہیں، اس میں 2 بڑی کتھائیں موسیس جی کے زمانے کی ہم نے کری، کہ ایک تو وہ دھوبی والی جس سے لوگ تنگ تھے اور انہوں نے جا کر موسیس جی کو شکایت کری تھی کہ اس دھوبی سے تو ہماری جان چھڑا دو۔ تو رب کے پاس جب موسیس جی گئے تھے تو رب نے کہا تھا تو اس کی تو کل ڈیتھ ہو جائے گی، اس کی کل ڈیتھ ہو جائے گی۔
تو کیا اس کا مطلب ہے کہ رب کسی اور رب کی بنائی ہوئی تقدیر کو دیکھتا ہے جا کے کہ اچھا اس نے کیا لکھ رکھا ہے اور ادھر آ کر موسیٰ جی کو بتاتا ہے؟ ایسا تو نہیں، وہ تو خود مالک ہے، وہ خود رب ہے، کوئی دوسرا رب تو ہے نہیں موسیٰ کو نالج اتنا سا دیا کہ یہ بندہ کل مر جائے گا، یعنی کسی کے مر جانے کا نالج میسنجر کے پاس نہیں ہوتا، پرافٹ کے پاس نہیں ہوتا، یہ اندازہ ہوتا ہے۔ اندازہ اور نالج یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ہم ایک اندازہ لگا سکتے، ہم پرفیکٹ اس کے اوپر تقدیر نہیں بنا سکتے۔ رب کے پاس اندازہ بھی ہوتا ہے، نالج بھی ہوتا ہے، تقدیر کا مالک بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو رب نے اتنا سا حصہ موسیٰ جی پہ کھول دیا کہ یہ تو کل مر جائے گا۔ اب وہ اگلے دن تو مرا نہیں ہے، وہ جنا تو لے گیا تھا اپنے ساتھ 3 روٹیاں، اور تینوں روٹیاں اس نے دان کر دی تھی۔ اب اس نے بھوکے کتے کا جب پیٹ پالا تو رب نے اس کی اس ادا سے خوش ہو کے اس کی وہ جو تقدیر بنائی تھی نا مرنے والی، اس تقدیر کو چینج کر دیا۔ اب یہ والی چینج بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اب کی چینج، اب کی اس دن کری جس دن موسیٰ جی کے سامنے یہ بات ہوئی، ہمیں یہ لگتا ہے بھی رب کروڑوں سال پہلے سے جانتا ہے کہ یہ بندہ اس دن جب میں نے اس کے مرنے کی یہ تقدیر لکھی ہے، یہ اس دن 3 روٹیاں لے جائے گا، کتے کو ڈالے گا، اور اس کے اس ڈالنے سے میں اس کی یہ تقدیر بدل کے نا میں اس کی ایج بڑھا دوں گا۔ یہ چیز بھی رب کو پہلے سے پتا تھی، موسیٰ کو نہیں بتائی۔ وہ اگلے دن بندہ وہ زندہ اسی طرح سے آ جاتا ہے تو سارے لوگ جا کر پھر کوشچن کرتے ہیں کہ موسیٰ جی تسی تے کیا سی کو بندہ مر جائے گا، بندہ تے اوویں ٹلی وجاندا ہویا اپنے وہ بلد دے اوتے رکھ کے کپڑے تے اوتے پنڈ چ آ گئے۔ تو موسیٰ جی بڑے حیران ہو کے پھر جا کر رب سے پوچھتے، ربا تو نے تو کہا تھا کہ بندہ مر جائے گا، وہ تو زندہ آ گیا۔ رب نے کہا موسیٰ جی ابھی بھی رب بھید نہیں کھول رہا، پورا جا رہا ہے۔ موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ جی آپ اپنے ساتھ کوئی 2-4 بندے لے جا کے نا ذرا اس کے جا کر نا کپڑے دیکھ کے آؤ، پھر میرے سے بات کر۔ جا کر کپڑے دیکھے تو بیچ میں ایک سانپ، اس کے منہ کے اوپر 3 رسیاں لپیٹی ہوئی ہیں۔ اب جب واپس آتے ہیں، ربا اس کے تو کپڑوں سے ایک سانپ نکلا ہے اور اس کے منہ پہ 3 رسیاں لپٹی ہوئی ہیں۔ رب نے کہا اصل میں جب کل تو نے میرے سے پوچھا تھا تو میں نے اس کی تقدیر یہی لکھی ہوئی تھی کہ اس کی ڈیتھ ہونی، مگر اس نے ایک پاور آف چوائس یوز کرا، ایک اختیار یوز کرا، اور وہ اختیار کیا تھا؟ میرے نام پہ دان دینے کا، میرے نام پہ چیز بانٹنے کا۔ تو اس نے میرے نام پہ ایک کتے بھوکے کو یہ 3 روٹیاں کھلائی تھیں۔ مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے وہ 3 روٹیاں کھلانے کی وجہ سے 3 رسیاں بھیج دیں جو اس کی موت کے منہ پہ لپٹ گئی۔ یہ ناگ اصل میں اس کی موت تھی، اس کی اب موسیٰ جی پہ یہ چیز بعد میں کھلی ہے، حالانکہ رب کو تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ چیز میں نے ایسے کرنی ہے یا یہ چیز ایسے ہونی ہے۔ تو اب ہمیں موسیٰ جی سے یہ جو بات ملی کہ یار اگر رب چاہے نا تو وہ اپنے لکھے ہوئے فیصلوں کو نا چینج کر دے۔ ایسے ہی وہ جس کے بچے نہیں ہوتے تھے، جس لیڈی کو وہ آ کر ایک رب کے بندے نے دعا دی تھی کہ جاؤ رب تجھے 3 بچے دے، تو اس بندے کے دعا کرنے سے رب نے اس کی وہ تقدیر چینج کر دی، اس کو 3 بچے بھی دے دیے تھے۔ تو جو فلسفی رب نے تقدیر کے بارے میں ہمیں سمجھائی وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر پل رب سے اس بدلاؤ کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے، اور اگر دعا کے باوجود، ایفرٹ کے باوجود کوئی چینج نہیں ہوتی تو اس پہ رب آپ سے حساب نہیں لے گا۔ مثلا آپ ایفرٹ کرتے ہیں امیر ہونے کی، آپ 20 سال ایفرٹ کرتے ہیں مگر امیر نہیں ہو سکتے، تو رب کبھی آپ سے حساب نہیں لے گا تو امیر کیوں نہیں ہویا بھائی، تیرے کو 1 کروڑا کیوں نہیں آئے بھائی، تو نے میرا ہاسپٹل کیوں نہیں بنایا بھائی، تو نے 800 بچیوں کی شادیاں کیوں نہیں کری۔ یہ سوال نہیں کرے گا رب آپ سے۔ اگر رب نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اس نے کروڑپتی بنانا ہے تو جب آپ کروڑپتی ہو جائیں گے پھر رب آپ سے کروڑ سوال کرے گا، آپ کو میں نے کروڑوں دیے تھے، اس سے آپ بچیوں کی شادیاں کر سکتے تھے، آپ نے کی؟
اس سے آپ ہاسپٹل کھول سکتے تھے، آپ نے کھولے. اس سے آپ ڈسپینسریاں چلا سکتے تھے، آپ نے چلائیں. اس سے آپ فلاں چیز کر سکتے تھے، آپ نے کی. یعنی کہ جب آپ کو کسی چیز کے قابل رب کر دے گا، اس کے اوپر رب آپ سے پوچھ سکتا ہے. تو میرے بیٹے، ہم اپنے بس میں جو ہوتی ہیں نا چیزیں، ان کا بلیم بھی رب پہ ڈال دیں. ہمارے ہاں مس انٹرپریٹیشن صرف یہی ہوتی کہ جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ہمارے بس میں ہوتی ہیں، جن کو ہم کر سکتے ہیں، ہم ان کا بھی سارا ملبہ نہ رب کی ذات پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی رب نے انج کر دیتا، رب نے تقدیر انج لکھی سی، رب نے انج کر دیتا، رب نے انج کر دیتا. رب آپ سے آپ کا بس نہیں چھینتا، اور جب آپ سے آپ کا بس چھین لیتا ہے پھر آپ سے پوچھے گا ہی نہیں. اگر ایک نوجوان آدمی جس کو رب نے طاقت دی ہے، شکتی دی ہے، وزڈم دی ہے، جان دی ہے، تندرستی دی ہے، شریر دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، وہ آدمی اپنے گھر میں سارا دل لیٹا رہے کہ جی جو میرے نصیب میں ہے، جو مقدر میں ہے، وہ تو شام کو مجھے مل ہی جانا ہے، تو یہ بات رب کو ناپسند. رب کہتا ہے کہ نہیں، تو کر، کچھ بھی کر. کچھ نہیں کر سکتا تو چھوٹی جی ریڑھی لا لے، تو سبزی بیچ لے. جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کرو. اس کے بعد تیرے حصے کا کتنا رزق ہے یہ فیصلہ تو میں نے کرنا ہے، اور وہ رزق میں تجھے پہنچا دوں گا. چاہے تو سبزی بیچ تو چاہے تو گولڈ بیچ. اور آج میں تقدیر کی ایک ایسی ڈیفینیشن کرنے لگا ہوں جو شاید آپ کو سن کے نہ تسلی بھی ہوئے، اور آپ کا تقدیر کے بارے میں نظریہ بھی شاید بدل جائے. جو ہر گھڑی چینج ہو وہ تقدیر ہے. جو ہر گھڑی ہر پل چینج ہو وہ تقدیر ہے. ہم جو کسی چیز کو پکا جب سوچ لیتے ہیں نا کہ نہیں جی تے انجون ہے تو بس یہ انجی ہے جی کچھ نہیں ہو سکتا. جب ہم کچھ نہیں ہو سکتے کو اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں، اپنی تھاٹ بنا لیتے ہیں، اپنی سوچ بنا لیتے ہیں، تو یقیناً ہم ڈپریشن میں یا نیگیٹیوٹی میں گر جاتے ہیں. آپ کا ہاتھ یا آپ کا بازو یا آپ کی ٹانگ، آپ کی انگلی، آپ کا ناک، کان، کوئی بھی باڈی پارٹ اچانک مشین میں آ کر کسی وجہ سے کٹ گیا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی اب آپ کا کوئی حل نہیں ہے. آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا اور 6 ماہ گزر گئے، اب آپ نے پٹیاں باندھ بوند کے ہاتھ کو ٹھیک کر لیا ہے. جو کٹا ہوا ہاتھ تھا وہ آپ نے برے کر دیا، دفنا دیا یا جلا دیا یا جو بھی آپ نے کیا. اب یہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ پہ آپ کو پتا ہے کہ اب یہ میرا ہاتھ ساری زندگی کبھی واپس نہیں آئے گا. اب حالانکہ آپ کے پاس کوئی اور چوائس ہے ہی نہیں، آپ چوائس لیس ہو گئے نا. جہاں آپ چوائس لیس ہوتے ہیں نا وہ تقدیر ہوتی. وہ کیا ہوتی ہے؟ تقدیر ہوتی. اور جدھر جدھر آپ چوائس لیس ہوتے ہیں نا اس کے اوپر آپ اگر سرنڈرنس دکھا دیں نا تو آپ کا حساب تو نہیں ہوئے گا اس چیز پہ، مگر پھل آپ کو ضرور مل جائے. دیکھو کیسا کمال رب ہے کہ آپ کے مات پتا اس نے چوز کیے، اپنی مرضی سے کیا نا، رب نے کیا نا. اب آپ دنیا میں آ گئے، آپ 5 سال کے 7 سال کے ہوئے، آپ کو پتا چلا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا پتا ہے. اب آپ نہ ماں کو چینج کر سکتے ہیں نہ باپ کو چینج کر سکتے ہیں، بھی نہ اس ماں کو چینج کر سکتے ہیں نہ پتا کو چینج کر سکتے ہیں، سوائے 100 سال چیخنے کے. اگر آپ 100 سال چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، رب کا فیصلہ تو چینج ہونا نہیں، البتہ 100 سال چیخنے کا پاپ آپ کے سر پہ ضرور چڑھ جائے. اور اگر آپ نہیں چیخیں گے، پیشنس دکھائیں گے، تو پیشنس دکھانے پہ رب آپ کو اس کا پھل ضرور دے گا. اب پیشنس دکھانا یا چیخنا یہ آپ کے ہیں پاور آف چوائس. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے پاور آف چوائس ہے. تقدیر کے اوپر جو آپ کا ریئیکشن ہے نا وہ آپ کا پاور آف چوائس ہے. تقدیر کے اوپر آپ کے ذہن میں جو تھاٹ آ رہی ہے وہ تھاٹ آپ کا پاور آف چوائس. اور اگر آپ رب کے اس فیصلے پہ مثلا جو آپ کے مات پتا بنائے
نہ تو آپ رب سے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ اس پہ کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، نہ آپ کوئی صبر کر رہے ہیں، آپ نارمل چل رہے ہیں۔ نارمل چلتے رہیں گے، نہ آپ کو کوئی پھل ملے گا، نہ آپ کو اس کی کوئی سزا ملے گی۔ یہ بھی آپ کا پاور آف چوائس ہے کہ آپ اپنے لیے اس چیز کو کس طرح سے کرتے ہیں۔ آپ اپنے پاور آف چوائس میں رہتے ہوئے جو جو چیزیں کر سکتے ہیں، یہ تقدیر نہیں ہے، یہ تدبیر ہے، اور تدبیر کے اوپر آپ کا حساب رکھا گیا ہے۔ اب وہ حساب آپ کے اس وے آف ایکشن پہ ہوئے گا کہ آپ نے جو راستہ چوز کرا ہے، آیا وہ رب کا بتایا ہوا راستہ ہے یا رب کے اگینسٹ کا راستہ ہے۔ جس راستے پہ آپ چلو گے، اس راستے کے انوسار آپ کو اس کا پھل، اس کا ریوارڈ یا اس کی سزا یا جزا جو ہے وہ رب کی ذات دے گی۔ آپ کو جو پاور آف چوائس ملا ہے، یہ رب کی رحمت ضرور ہو سکتی، اور رب کے جتنے مہاپرش ہیں نا، ان کو رب اگر یہ سٹیٹس بھی دے دے، یہ پروٹوکال بھی ان کو مل جائے کہ وہ جا کر اوپر آسمانوں پہ اپنی پوری تقدیر پڑھ لیں، پوری تقدیر پڑھ لیں کہ جناب یہ میں نے ایسے کرنا ہے، پڑھ کے آ جائیں زمین پہ اور آ کر ویسے ہی کرنا شروع کر دیں، پھر بھی وہ ساری لکھی ہوئی تقدیر پڑھ کر آ کے بھی اس دنیا میں ہماری طرح سے یہ نہیں کریں گے کہ ایت انج ہونا ہی ہونا ہے تو اس واسطے میں لگیا رہوں۔ وہ ہر پل، ہر سیکنڈ پھر بھی اس امید کے ساتھ جڑے رہیں گے کہ کیا پتا ہے کہ میرا رب اس کو اب بھی بہتر کر دے، اب بھی چینج کر دے۔ کیوں؟ تو رب تو انفینائٹ آپشنز کا مالک ہے۔ بڑے بڑے مہاپرش جو آسمانوں پہ جاتے، ستیہ پہ جاتے، اپنی تقدیر کا لکھا ہوا فیصلہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ میں نے سورگ میں جانا ہے، سورگ لکھی ہوئی ہے، اپنی جا کے سورگ بھی دیکھ آتے کہ یہ میری سورگ ہے، مرنے کے بعد میں نے یہاں آنا ہے۔ تو زمین پہ جب آتے ہیں، واپس جب آتے ہیں، تو خدا کی قسم وہ خدا سے رو رو کے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ربا مجھے بچا لینا، نرک سے بچا لینا، نرک کے عذاب سے بچا لینا، اپنی ناراضگی سے بچا لینا، میرے سے کبھی ناراض نہ ہونا، میری کسی غلطی پہ میری پکڑ نہ کر لینا، مجھے سزا مت دینا، ربا مجھے معاف کر دینا۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ ستیہ پہ گئے ہیں، رب کے یار ہیں، رب کے پیارے ہیں، آنکھوں سے دیکھ آئے ہیں، اپنی سورگ دیکھ آئے ہیں، اپنی سویدھاؤں کو دیکھ آئے ہیں، اپنا سٹیج دیکھ آئے ہیں، اپنا مرتبہ دیکھ آئے ہیں، اپنا رتبہ دیکھ کے آگے ہیں، اپنا نام دیکھ کے آگے ہیں، رب کا فیصلہ دیکھ کے آگے، یہاں زمین پہ آ کر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کہ یہ رب کے بندے، اور رب کے بندے ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے پاور آف چوائس کو بھی رب کا پاور آف چوائس بنائے رکھنا، اپنے پاور آف چوائس کو بھی رب کا پاور آف چوائس بنائے رکھنا۔ جتنی نیکی ہو جائے اس کا کریڈٹ کبھی اپنی جھولی میں نہ ڈالنا، اس کا کریڈٹ ہمیشہ رب کو دینا، ربا تو نے یہ نیکی کروا لی میرے سے، تو نے یہ میرے سے یہ چیز کروا لیا۔ یہ وہ چیز ہمیشہ رب کی جھولی میں ڈالتے ہیں، اپنی جھولی میں نہیں ڈالتے۔ ربا میں نے ایسے کیا، میں نے دان دیا، میں نے جناب نیکی کری، اچھائی کری، میں نے وہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ میں نے کیا نہیں کہتے، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں تو نے کرایا۔ جتنی نیکیاں ہوں وہ رب کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور اگر ان سے مسٹیک ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ کبھی یہ نہیں کہتے سیٹن کی طرح کہ ربا تو نے میرے سے کرائی۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ربا یہ ساری غلطیاں تو میں نے کری، یہ خطائیں تو ساری میرے سے ہوئی نا۔ خطاؤں کو اپنی جھولیوں میں ڈال لینا اور عطاؤں کو رب سے منسوب کر دینا، رب کی طرف ڈال دینا، یہ رب کے پیاروں کا طریقہ ہے، یہ رب کے مہاپرشوں کا طریقہ ہے۔
یہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ وہ تقدیر کو چینج ایبل سمجھتے ہیں، ایوری ٹائم چینج ایبل سمجھتے ہیں، اور اس کو چینج ایبل سمجھ کے اس کو ہر وقت رب کا رائٹ سمجھ کے، اختیار سمجھ کے، جس جس چیز کو اس نے انچینجبل کر دیا ہے اسے انچینج ایبل سمجھ کے اس کے اوپر شکر بھی کرتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں۔ مثلا پیرنٹ کا ملنا یہ انچینجبل ہے، اب رب چینج نہیں کرے گا، وہ اپنے پروٹوکال کے اوپر چلتا ہے، وہ اپنے طریقوں پہ چلتا ہے۔ اب یہ نہیں ہوئے گا کہ آپ کو 5 سال کے بعد یہ لگتا ہے کہ یار یہ والدین تو ٹھیک نہیں ہے، یہ پیرنٹ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو دارو پیتے ہیں، یہ تو چوری کرتے ہیں، یہ تو جوا کھیلتے ہیں، یہ تو زنا کرتے ہیں، یہ تو جناب مجھے مارتے بہت ہیں، یہ تو ظالم ہیں، یہ تو ایسے کرتے ہیں۔ تو آپ یہ چاہیں کہ ربا یہ پیرنٹ چینج کر دے، ایسے نہیں ہوئے، آپ کے چاہنے سے ایسے نہیں ہوئے گا۔ اب آپ کو نئے سرے سے کسی اور پیرنٹ کے یہاں نہیں پیدا کیا جائے گا، جو پیرنٹ تھے وہ یہی رہیں گے۔ اب ڈے آف ججمنٹ تک آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے پاس 2 چیزیں، یا اس پہ آپ صبر کریں، یا اس پہ آپ شکر کریں، یا اس پہ آپ گلہ کریں۔ ان تینوں میں سے جو مرضی کریں یہ آپ کا پاور آف چوائس ہے۔ گلہ کریں گے، شکایتیں کریں گے، اپنے لیے پاپ کٹھے کر لیں گے۔ شکر کریں گے، رب اس کا پھل دے دے گا۔ صبر کریں گے، رب اس کا ریوارڈ دے دے گا۔ بندے کی مرضی ہے، تینوں راستوں میں سے جس مرضی راستے کو چوز کریں۔ یہ راستے آپ کے اختیار میں دیے ہوئے ہیں، اس میں رب اپنی مرضی نہیں یوز کرتا، آپ کے اس اختیار کو آپ سے چھینتا نہیں ہے، کیونکہ جہاں وہ چھین لے گا نا آپ سے اختیار، وہاں وہ آپ سے پھر پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، پھر تو وہ خود اس نے کر دیا نا۔ اگر اس نے خود کر دیا تو پھر وہ پوچھے گا کیسے؟ خود وہ نہیں کرتا، آپ کو پاور آف چوائس دیتا ہے۔ جو جو چیز آپ کریں گے اس کے اوپر وہ آپ سے پوچھے گا، اور جو جو چیزیں اس نے خود سے کری ہوئی گی اس پہ وہ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ سکھوں کے فیصلے، دکھوں کے فیصلے، دھن کے فیصلے، عزت کے فیصلے، ذلت کے فیصلے کرتا رب ہے، مگر ان چیزوں تک پہنچنے کے ذرائع ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ہم ان کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ان راستوں کے استعمال کرنے میں ہمارا حساب ہوئے گا کہ ہم نے ان راستوں کو کس طریقے سے استعمال کیا۔ جے گرو جی۔